बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सईद सरफराज अहमद शाह साहब। हम उनसे सलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपके सवाल भेजे हुए सामने रखते हैं और ऑडियंस जहाँ पे मौजूद हैं उनके सवाल भी सामने रखते हैं। और मैं बारहा कहता हूँ कि इनको गौर से सुनना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके लिए ज़िंदगी का एक लाहे-अमल तरतीब देते हैं, जो आपको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लामी कवानीन के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक, रूहानी तरीके से आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये पिछला प्रोग्राम हमने जो किया था 1-2 प्रोग्राम पहले, उसमें हमने बात की थी ख़ुद को पहचानने की। तो एक सवाल किसी ने इसी हवाले से पूछा है कि कहा जाता है कि इंसान अगर अल्लाह को तक पहुंचना चाहता है तो ख़ुद को पहचाने। ये ख़ुद को कैसे पहचाने, इसके लिए क्या कोई मुश्किल मराहल हैं या आसान मरहले हैं ख़ुद को पहचानने वाले? नहीं, कोई इतना दुश्वार काम नहीं है। वैसे तो हम सभी अपने आप को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं अगर अपनी तस्वीर देखूंगा 1 सेकंड में पहचान लूँगा कि ये मैं हूँ। आईने में अगर अपना अक्स देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा कि मैं हूँ। वो जो ख़ुद को पहचानना है वो असल में कुछ और मायनों में इस्तेमाल होता है। जब हम अपनी ज़ात पर गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे मुख्तलिफ आज़ा बड़े प्रोपोर्शनेट हैं एक दूसरे के साथ, और ये प्री प्रोग्राम्ड हैं काम करने के लिए। मेरा दिल 72 टाइम्स धड़कता है और ब्लड पंप करता है। इसके लिए मुझे उसे कोई कमांड नहीं देनी पड़ती, कोई उसको धड़कते रखने के लिए मुझे मोटर नहीं लगाना पड़ती, वरना किसी चीज़ को हरकत में रखने के लिए आपको कोई ना कोई प्राइम मूवर चाहिए होता है जो उसे हरकत में रख सके, जी, पावर दे सके। दिल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मेरे और आज़ा हैं जो अपने वक्त पर काम शुरू कर देती हैं। मेरी आँख है, अगर मैं इसी पे गौर कर लूँ कि इस आँख की साख्त कमाल की है। वह आँख कैसे बनी? जब मेरे जिस्म की फॉर्मेशन हो रही थी, मैं पानी के कतरे से लोथड़े, खून के लोथड़े में कैसे तब्दील हुआ, और उस लोथड़े में शक्ल कब बनना शुरू हुई। वो जो लोथड़ा होता है, इंसान जब बनना शुरू होता है, उस लोथड़े से शक्ल लेता है, तो सबसे पहले उसकी ये छोटी उंगली ये वजूद में आती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी, और ये जो आज़ा इतने हमारे प्रोपोर्शनेट हैं, वो कौन सा कंप्यूटर फिट था माँ के पेट में जिसने इसे डिज़ाइन किया, और कौन सी ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे जिनके ज़रिए से मेरे आज़ा बनते चले गए। फिर मैं अपनी किसी जिस्म के किसी हिस्से को ले लूँ। अब आँख है, आँख के अंदर एक लेंस छुपा है, उसके इर्द गिर्द प्यूपिल है। अब वो लेंस इस तरह से बिठाया गया है कि मैं जिस तरफ आँख उठाता हूँ तो अगर उस चीज़ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आँख उसे कैच करती है और पीछे रेटिना पर उसका इमेज बनता है।
اور وہ الٹا امیج بنتا ہے، لیکن پھر جو میرا دماغ اسے دیکھتا ہے وہ سیدھی فارم میں دیکھتا ہے. گرد و غبار ہے باہر. ایک مخصوص ٹائم کے بعد میری پلکیں جھپکیں گی، میں جھپکنا چاہوں یا نہ چاہوں. پلکیں جھپکتی ہیں اور میرے آنکھ کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں ان کی صفائی ہو جاتی ہے، تو مجھے بڑا کلیئر دکھائی دیتا ہے. اس طرح اور جسم کے دوسرے حصے ہیں، تو جب میں ان پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب سب سے اچھی تخلیق کرنے والا ہے. کہ میرے رب نے مجھے تخلیق کیا تو مجھے اس کی عظمت کا میں قائل ہو جاتا ہوں اور رب کو عظیم ترین مانتا ہوں میں. تو یوں میں اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہوں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، جی جی وہ اصل میں اس کے پیچھے حکمت یہ چھپی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے، آج یہی کرتے ہیں لوگوں کے بہت سے سوال اور پھر بچوں کے بھی سوال لے لیں گے. جی وہ یہ ہے کہ یہ صاحب ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر شخص کا جو پیر ہے وہ اس کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، ادروائز وہ قائل نہیں ہوتا. تو اگر میں کسی سے قائل ہونا چاہوں تو کیا میں جس طریقے سے میں باہر رہ کے میں نے پیسہ کمایا ہے اس طریقے سے کوئی صاحب حیثیت پیر ڈھونڈوں، یا مجھے اس سے کم درجے پہ بھی کوئی پیر مل جائے گا؟ انصاف سے میں ایک چیز عرض کروں گا کہ یہ ٹرمینالوجی ہمارے یہاں رائج ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں پیر کی، جی اور انہیں ہم بہت بڑی حیثیت دیتے ہیں. ہندو کلچر میں تو گرو کی حیثیت سب سے بڑھ کر ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہندو معاشرے کی کچھ روایات ادھر ٹرانسفر ہوئی ہیں. ہمیں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ پیر ہم کہتے کس کو ہیں. روحانیت میں 3 مدارج ہیں. جب کوئی آدمی اس راہ پر قدم پہلا اٹھاتا ہے اور سفر جاری کرتا ہے، اس کے ذمے نہ صرف فرض عبادات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، وہ تو ہم ہر ایک کے ذمے ہے، لیکن اس کو واچ کیا جاتا ہے کہ وہ ضرور فرض عبادات کرے. آن ٹاپ آف دیٹ نفلی عبادات ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر لادی جاتی ہیں بہت. یہ تو ہے عبادات کا معاملہ. along side دیٹ خدمت خلق کی ڈیوٹیز اس کے ذمہ لگتی ہیں. اچھا کہ آنے والوں کے جوتے سیدھے کرے گا، ان کو صاف کر دے گا، پھر آنے والوں کو کھانا سرو کرے گا، ان کے جھوٹے برتن اٹھا کے لے کے جائے گا، ان کے جھوٹے برتن دھوئے گا، کھانا پکائے گا، لوگوں کے لیے بانٹے گا. یہ سب ڈیوٹیز تاکہ اس کے انا کو چلی جائے، ٹھیک ہے. اس کے ایگو کو کچل دیتی ہیں. یہ جو دور ہے اس میں سے جب گزر رہا ہے انسان تو فقیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس فقیری کا تعلق اس نام سے بالکل نہیں ہے، نہیں ہے. اس کی تو وجوہات ہی کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ان مراحل سے گزر جاتا ہے اور علم ایک حد تک سیکھ جاتا ہے، اس کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں، تو اس پہ سے جو اضافی نفلی عبادات ہیں وہ ریموو کر دی جاتی ہیں. تو اس مقام پر جا کے وہ صوفی کہلاتا ہے. وہ سفر اس کا جاری رہتا ہے، سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا سفر جاری ہے. جب وہ علم کے ایک خاص مقام پر آتا ہے تو تبلیغ، دین کی تبلیغ کی ڈیوٹی اس کے ذمہ دے دی جاتی ہے.
وہاں وہ پیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیر کے معنی ہیں صاحب عقل و دانش، علم و دانش. اس میں دولت کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا کہ رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے، فائنینشلی میں اسٹرانگ ہوں، تو میں کوئی ایسا شخص پیر پکڑوں جو فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہو، وہ درست سوچ نہیں ہے. ہمیں فائدہ وہ آدمی دے سکے گا جو علم میں سبا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ علم سیکھا جائے. ایک صاحب تھے جو ایسے ہی کسی صاحب علم و دانش کی محفل میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ منسلک تھے. تو 30-35 سال ان کی محفل میں بیٹھ کے وہ علم سیکھتے رہے. ایک مقام آیا کہ ان صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ جو شاگرد ہے میرا، یہ علم میں کافی آگے آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کے عین درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ دنیاوی ڈسٹریکشنز تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں. تو یاد رکھو کہ جب یہ جو پیریڈ ہے یہ تمہارا مکمل ہوگا تو تم جنگل سے باہر آ رہے ہوگے تو ایک کوئی صاحب ملیں گے انسان کی صورت میں، وہ فرشتہ ہوگا. وہ اگر تم سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تو تم کہنا مجھے علم چاہیے. وہ لاکھ تمہیں بہکائے لیکن اپنی بات پہ ڈٹے رہنا کہ مجھے علم ہی چاہیے. جی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آج کل سیلاب کی آزمائش ہے، تو ایسے میں کوئی عام انسان آزمائش میں کیسے دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز بالکل طے ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ مشکل کشا صرف رب ہے، مددگار صرف رب ہے. رب ہی ہے جو ہمیں کسی مشکل سے نکال سکتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور وہ ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے. اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو اس کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جیسے قرآن میں کہا گیا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو ہر انسان پر اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. جو زندگی کا حصہ ہے، جیسے اچھے دن ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ایسے لین پیچ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو ہم اس سے گھبرائیں کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ وقت گزار لیں. اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے، اللہ جان چھڑا دیتا ہے. جب انسان کسی لین پیچ میں سے گزر رہا ہے زندگی کے، تو رب کو پکارے جس انداز میں بھی پکار سکتا ہے. نماز ہے اور خاص طور پہ تلاوت کلام پاک ہے، وہ کثرت سے کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا پروردگار، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے مجھ پر بڑا رحم کیا، بڑے اچھے دن دکھائے. یہ تھوڑا سا جو مشکل وقت آیا ہے تو اپنی رحمت کے صدقے اس کو مجھ سے دور کر دے، تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور آدمی اس میں سے نکل جاتا ہے. شاہ صاحب، کوئی آدمی دعا جو مانگتا ہے کسی خاص چیز کے لیے، تو کیا اس کا کوئی یعنی وقت ہونا چاہیے کہ وہ ایک چیز کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی قبول نہیں ہو رہی، مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی، تو کیا اس کو مانگتے رہنا چاہیے یا ایک خاص مدت کے بعد دعا بدل لینی چاہیے؟ نہیں، رب سے تو جس قدر اور ساری عمر مانگا جانا چاہیے.
حتیٰ کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگا جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ رب دعا سننے والا بھی ہے، جیسے قرآن میں اس نے کہا، جی اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ جی دونوں باتیں اس نے کہی۔ جی اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ میں انسان ہوں، میری عقل مکمل نہیں ہے، میں چیزوں کو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں معلوم کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، کون سی نقصان دہ ہے۔ بظاہر دنیاوی علم کے حساب سے، میری عقل کے حساب سے کوئی چیز میرے لیے اچھی ہے، لیکن یہ تو صرف رب ہے جو ازل سے ابد تک کا علم رکھتا ہے، جس کو یہ پتہ ہے میرے لیے کیا اچھا کیا برا۔ تو رب تعالیٰ مجھے بچا رہا ہے اس نقصان دہ چیز سے، اور وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری دعا رائیگاں جا رہی ہے۔ اس کا اجر مجھے زندگی میں دوسری جگہوں پر مل رہا ہے۔ ہم اگر سبھی اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ایک چیز ہم نوٹ کریں گے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بغیر مانگے ملی ہمیں، بغیر ایفرٹ کے ملی یا بہت کم ایفرٹ کر کے ملی، لیکن مل گئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا ہمارے لیے نقصان دہ تھی، لیکن ہم مانگ رہے تھے، تو رب نے وہ دعا تو قبول نہیں فرمائی، بلکہ ہمیں دوسری جگہوں پہ کمپنسیٹ کر دیا۔ تو رب سے تو ہر وقت مانگا جانا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں پھنس جاؤں گا یہ بات کہہ کہ یا اللہ میری پوسٹنگ فلاں شہر میں کر دے، اب مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں جا کے کیسا رہوں گا، یا میں کچھ اور چیزیں مانگوں گا۔ بیٹے کی دعا کر رہا ہوں، بیٹا نالائق نکل آیا، میرے لیے عذاب بن گیا۔ تو یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگیں، اس کا فضل مانگیں، اس کا کرم مانگیں، اور ساتھ رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر تو زندگی آسان کر دے، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی عافیت میں لے لے۔ بچت ہو گئی ہر طرح سے۔ ٹھیک ٹھیک جی، آپ کے پاس مائک تھا یہاں پہ۔ اچھا، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک طرح کی بے چینی، فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مطلب ہر کوئی ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، ڈپریشن میں، خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، مطلب ایسے کہ وہ ہر چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ریسنٹ جو سوسائڈ پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ نوجوان ہیں، وہ جرائم میں زیادہ ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں نامکمل ہونے والی ہے، ہمارے اندر کی ہوس ہے جو پوری نہیں ہو رہی، وہ ہمیں اس بے چینی کا شکار کر رہی ہے، اس فرسٹریشن کو پیدا کر رہی ہے؟ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ انسان کی اگر خواہشات بڑھ جائیں اور جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو یہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں مایوسی آئے گی، اور مایوسی انسان کو ناپسندیدہ راہوں پر لے جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس پہ ایک بیلنس قائم رہتا ہے، تو ہمیں فرسٹریشن نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا اور بڑا سبب ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ ہم ناکامی سے خوف زدہ ہیں، ہم ناکامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ خوف ہمیں بے چین رکھتا ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ناکامی اصل میں کامیابی کا زینہ ہے، یا کامیابی کا راستہ ناکامی سے ہو کے گزرتا ہے،
تو یہ خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا اور کامیابی کی پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ خوف ہمیں اکثر اوقات ناکام ہی رکھتا ہے۔ تو جب یہ خوف ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ناکامی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ساری دنیا جتنے کامیاب لوگ ہیں ناکامی سے ہی کامیاب ہوئے ہیں، تو میں کیوں گھبرا رہا ہوں ناکامی سے؟ جب یہ خوف ختم کر لوں گا میں، تو پھر زیادہ تر کامیابی ہی ہوگی، کیونکہ میں زیادہ دلیری کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اس سے بھی یہ جو ناکامی کا خوف ہے، اس سے بھی فرسٹریشن اور مایوسی آ رہی ہے۔ جی ہاں جی، کس طرف؟ کیا میڈیا ہمیں جو ہے خود پسندی کی طرف مائل کر رہا ہے، کیا ہمیں اور اس کے معاشرے پہ کیا برے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ساتھ میڈیا کے جو معاشرے پہ پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز تو ہے کہ میڈیا بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں، بشرطے کہ یہ ایجوکیٹو ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی ٹی وی پروگرامز ہوتے تھے بڑے پروڈکٹیو تھے، بہت ہی پازیٹیو ویو لیے ہوئے تھے، تو اس کا اپنا ایک رول ہے کہ انسان کو زندگی میں نئی راہیں لیکن پازیٹیو دکھاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ میڈیا پر اگر ہم کچھ وقت مختص کر سکیں جس میں ہم ایجوکیٹو پروگرامز وہ دے سکیں، تو بہت پازیٹیو رول ہوگا میڈیا کا۔ میڈیا میں بہت طاقت ہے، یہ اوپینین فارم کرتی ہیں اور میڈیا قوم کو جدھر لے جانا چاہے۔ جو دیکھنے والے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو اب جیسے وہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹنگ کی بنیاد کے اوپر طے ہوتا ہے کہ میڈیا کس طرف کو جائے گا، تو ان کی بھی ذمہ داری کچھ ہے کہ وہ ایسی چیز کو ریجیکٹ کر دیں، ایسی چیز جو مایوسی پھیلائے یا ایسی چیز جو منفی تاثرات قائم کرے اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے فیڈ بیک کا، اور نہ ہی ہم اس فیڈ بیک کو ایویلیویٹ کرتے ہیں بیٹھ کے، اس کا انالیسز نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی انالیسز یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے، پازیٹیو نہیں ہے، تو وہ ناپسندیدگی کن وجوہات کی بنا پر ہے، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے۔ جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی اس کی کریں گے کہ یہ ڈس لائک کے جو کامنٹ آئے ہیں ان کی بیسک وجوہات کیا ہیں، تو امپروو کر جائیں گے ہم۔ تو ہمارے یہاں جو ویورز ہیں وہ بھی فیڈ بیک پراپر نہیں دیتے نہیں ہیں۔ جی کس کے پاس ہے؟ کیا خود پسندی عاجزی کی نفی کرتی ہے، اور فقیری اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ جو نرگسیت ہے یہ عاجزی کی دشمن ہے۔ عاجزی انسان میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ جینوئنلی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، ان میں سب سے نکما میں ہی ہوں۔ یہ دو چیزیں ہمیں لا دے گا یہ رویہ، ایک تو عاجزی آئے گی جو رب کو بھی بہت پسند ہے، اس کی مخلوق کو بھی پسند ہے، اور دوسرا یہ سیکھنے کے لیے ہمیں مہمیز فراہم کرے گا کہ ہمارے اندر سیکھ کے دوسروں کے برابر جانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، وہ بھرا ہوا ہے پانی سے، آپ کے ہاتھ میں ایک پیوریفائڈ پانی کی بوتل ہے، میں اپنے گلاس میں آپ سے وہ بہتر پانی لے نہیں سکتا،
جب تک کہ میرا گلاس خالی نہ ہو. مجھے وہ پہلے گلاس خالی کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ سے پانی میں لوں گا. تو جب میں فل آف مائی سیلف ہوں تو میں کسی سے سیکھ نہیں پاؤں گا کچھ بھی, اور جب سیکھ نہیں پاؤں گا تو میری مینٹل گروتھ ایک جگہ پہ رکی رہے گی. السلام علیکم. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا خود پسندی معاشرے میں برے اثرات پیدا کرتی ہے؟ خود پسندی معاشرے میں برے اثرات پیدا کرتی ہے. یقینی طور پہ, اس لیے کہ کوئی یہ پازیٹیو ورچو تو ہے نہیں انسانی شخصیت کا, نیگیٹو ورچو ہے. تو نیگیٹو ورچو کوئی بھی ہو, صرف یہ سیلف سینٹر ہونا ہی نہیں, وہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس سے دور رہنا بہتر ہے. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ خود پسندی اور غرور کا آپس میں کتنا تعلق ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ایک شخص جو خود پسند ہوگا وہ مغرور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جب ہمارے اندر خود پسندی آتی ہے تو ہمارے رویے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم مغرور ہیں. تو اس جڑ ہی کو ختم کر دیا جائے کہ ہم خود پسندی سے دور ہو جائیں. اور اس کا بہترین علاج وہ ہے جو اسلام نے بتایا کہ جب کوئی آدمی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے تو اس کا منہ خاک سے بھر دیا جائے. جب ہم تعریف کو پسند نہیں کریں گے تو ہمارے اندر خود پسندی آتی نہیں ہے. اور دوسرا اس کا علاج ایک یہ ہے کہ ہم اپنے سے بہتر, اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں. تو جب ہم ان کے درمیان بیٹھیں گے تو ہماری اس جبلت کو ٹھیس پہنچے گی, اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو وہ خود پسندی سے نفی ہو جائے گی اپنے آپ. بہتر یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں, اپنے سے زیادہ نالجیبل لوگوں میں بیٹھیں, اپنے سے زیادہ ویل مینرڈ, ویل ایجوکیٹڈ لوگوں میں بیٹھیں. تو یہ خود پسندی از خود اندر سے نکل جاتی ہے ہمارے. اس کے لیے بھی راستہ تو وہی ہے نا, اپنے آپ کو اگر آدمی پہچان لے, اپنی پہچان صحیح طریقے پہ کر پائے. آپ نے بڑی تفصیل سے شروع میں اس پروگرام کے بتایا کہ کیسے آنکھ کی ساکھ, جسم کی ساکھ, اپنی اصل کی پہچان. تو میرے خیال میں خود پسندی اور تکبر خود بخود ختم ہو جائے گا. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ خود پسندی ہوتی کیا ایکچوئل میں؟ جب کسی انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ میں سب سے اچھا ہوں, میری شکل صورت رب تعالیٰ نے سب سے اچھی بنائی ہے, اپنی زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے, دوسروں سے بہت بہتر سمجھنے لگتا ہے, تو گریجولی وہ خود پسندی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایک صاحب نے نیو یارک سے سوال بھیجا ہے, اور وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیو یارک میں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ ایک صاحب نے اپنے آپ کو پیر ڈکلیئر کر دیا اور تعویذ گنڈے کا کام کر رہے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے. تو کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے؟ کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یقینی طور پہ صحیح بات تو کہی جانی چاہیے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسی بات کو لوگ پسند نہیں کرتے. جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا میرا ہے, رب تعالیٰ آپ کی دعا بھی اتنی ہی سنے گا جتنی میری سنے گا, تو بجائے یہاں میرے پاس وقت ضائع کرنے کے آپ خود دعا مانگیے رب تعالیٰ سے, وہ قبول فرمائے گا. وہ ہر ایک کی سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں, ان کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی
सुनता है, आप जैसे नेक लोगों की भी सुनता है, वो सबकी सुनता है। तो आप रब से क्यों नहीं मांगते? अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी तशरीफ़ आवरी का, आपका भी जिन्होंने सवाल भिजवाए। और आखिर में बस यही कि अपने सवाल हमें भेजते रहें, अपना फीडबैक भी हमें देते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।